बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कभी कभी वीलॉग हम करते हैं और फिर कभी नेचर एंड ब्यूटी, और आज फिर मैंने पहले इस तरह के रोड वीलॉग कई किए हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो हम आ रहे थे शायद सुटन एक प्लेस थी, उससे वापस मैं आ रहा था, तो वापसी में मैंने किया था। आज की ये लोकेशन बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि उस वीलॉग में किसी दोस्त ने एक कमेंट्स किया था कि शायद उन्होंने रियलाइज़ किया कि कहीं पे स्लो स्पीड का साइन था या आहिस्ता करनी थी गाड़ी, तो मैंने नहीं की थी। तो अगर वो दोस्त दोबारा देखें तो मेरी बात को सुने तो मैं माजरत करता हूँ। लेकिन ऐसा जो है ना, वो गलती तो हो सकती है इंसान से, लेकिन ये मुमकिन जानबूझ के ऐसा करूँ कोई मैं, ये नामुमकिन है। इसलिए कि वो मैंने कई दफ़ा बात की है कि कहते हैं कि इस्लाम जो दीन है, मज़हब है ना, उस पे चलना ऐसे ही है जैसा कि ऊँट की नकेल पकड़ के चलना है ना, वो पगडंडी पे, यानी कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी आसानियाँ हैं इसमें, दीन में बहुत सारी अय्याशियाँ हैं, इवन बहुत सारी असूलतें हैं इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ पाबंदियाँ भी हैं। और वो पाबंदियाँ वो हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अद्दे मुकर्रर की, वो इसलिए कि वो हमारा नुकसान है अगर हम उसमें क्रॉस करते हैं उन लिमिट्स को। तो इसी तरह ये ड्राइविंग जो यूरोप की या इंग्लैंड की जो ड्राइविंग है, ये भी ऐसी ही है। लाइफ भी ऐसी है कि गलती की गुंजाइश नहीं। तो अगर आप कर लेते हैं गलती, तो उसके बाद आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि मैंने गलती की है, माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी कर लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं, तो वो गुनाह जो दुनियावी तौर पे होता है, किसी ने देखा होता है कि ये आपने गलत किया है, वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो माफ़ कर देता है। अच्छा, इसमें एक और बात है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं, ये जगह है रोज़नडेल इसको बोलते हैं, ये भी हमारे साथ ही है, 10-12 माइल दूर है और बड़ा खूबसूरत ये एरिया है। ये आप देखेंगे बड़ा मज़ेदार एरिया, बड़ा इसमें वैसे तो ये सारा इंग्लैंड ही दरख्तों से भरा पड़ा हुआ है, रौनक बढ़ाती है दरख्त बेसिकली। बाकी जो इमारतें मकान आते हैं वो तो पाकिस्तान में नाइस हैं, सोने हैं, ब्यूटीफुल है, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ पर आप देखते हैं स्टाइल तो एक ही है सारे, कहीं टेरेस हाउस या के सेमी डिटैच्ड या के बंगलोज, सो सारे कंट्री में एक ही स्टाइल है। अच्छा जी, हम बात की तरफ वापस आ जाते हैं अपनी। अब आपको पता चल गया कि ये रुटनस्टाल रोज़नडेल का एरिया है। ये आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे ऊंची जगह है, तो उस पे दरख्त ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं। ये पहाड़ी पे के ऊपर है दरख्त जी। तो हम बात कर रहे थे ज़िंदगी बसर करने की। ज़िंदगी जो इसी तरह ही है ना कि कदम फूंक फूंक के रखेंगे तो यानी कि कोई गलत ना हो जाए। माफ़ी, अब जब आप ये समझ लें कि किसी दूसरे ने गलती की है तो वो आपसे आके माजरत कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो आपका दिल जो है वो कितना नरम हो जाएगा उसके लिए, जब वो ये खुले दिल से माफ़ी मांगे कि यार मुझसे गलती होगी, और आप उसको इतना खूबसूरती से माफ़ करेंगे। और फिर वो अगर 2 बार या 3 बार कहे, वो दोबारा रिपीट करे बात को, तो आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार अब बस करो ना, कितनी ज़्यादा मुझे और यानी कि शर्म दिलवानी है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। तो यानी कि और ये शायद
مجھے ایگزیکٹلی پتہ تو نہیں، اب ذہن میں چیز نہیں آ رہی کس کی بات ہے کہ غلطی کر کے اس پہ اڑ جانا ایک دوسری غلطی ہے، غلطی کر کے اس پہ اڑ جانا ایک دوسری غلطی ہے، تو غلطی کر کے مان جانا، معافی مانگ لینا، یہ تو مسئلہ ہی سالو ہو گیا۔ اب اس پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن چلو یہ انسانی فطرت بھی ایسی ہے۔ کئی بار بندہ ایسا کوئی بات سن کے ہائپر ہو جاتا ہے یا کہ غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کو اس وقت بہت غصہ ہوتا ہے، بعد میں وہ ریئلائز کرتا ہے یار میں نے بھی زیادہ کچھ کر دیا ہے، اس نے اگر غلطی کی تھی لیکن میں نے بھی زیادہ کر دیا ہے، تو پھر بھی وہ مسئلہ سولو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پہ اکڑ جائیں، جیسا کہ وہ کل ایک وہ وزیر جس نے عورتوں کے بارے میں بد اخلاق اور یہ باختہ یہ وہ، کیا اس پہ بندہ بات کرے؟ میں تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا پرانا ریکارڈ بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم بات پہ، چلو اسی حوالے سے آج کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت خاص دن ہے۔ 10 محرم کے حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مجھے بھی سمجھ نہیں تھی کہ یار دیکھیں، سب کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ نے حکومت جو ہے وہ یزید کو دے دی، اب حضرت امام حسین اس کو تسلیم کر لیتے، کیا تھا؟ لیکن انہوں نے حق کے لیے، پتہ تھا ان کو کہ یہ ایک یعنی کہ بہت گرا ہوا انسان ہے، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، سب کچھ برائیاں اس میں تھی، لیکن اس کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ انسان اچھا نہیں ہے، اس کی بیعت نہیں کی حضرت امام حسین نے، اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ جیسا کہ کوفے والوں نے ان سے کیا کہ ہم تھوڑے ہیں تعداد میں، لیکن انہوں نے پھر بھی ترجیح اسی بات کو دی کہ غلط کے سامنے، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ یار آپ کوئی چیز دیکھتے ہو، برائی دیکھتے ہو، تو اس کے لیے روکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، پھر اس سے آگے بڑھ کے، یعنی کہ کئی طریقے روکنے کے۔ اب نواسہ رسول ہوں تو وہ اب دل میں برائی کو کہہ لیں گے اس میں یزید برا کر رہا ہے، اب دل میں برا کہہ کے تو بس بیٹھ جائیں، یہ تو نہیں تھا۔ انہوں نے جو سٹینڈ لیا وہ یہ حق کا سٹینڈ یہی تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، پھر میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جو پڑھی ہوئی سنی ہوئی علماء کرام کی باتیں وہ آپ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یا میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، وہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز میرا ذہن تسلیم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی دنیا کے دوسرے مذہب جو ہے اسلام کے علاوہ، نام نہیں میں کسی کا لیتا، یہ اسی حالت میں ہی ہے جس حالت میں تھے۔ نہیں، میں نہیں کہوں گا اس کو، یہ اسی حالت میں ہے، لیکن اسلام اسی طرح اسی حالت میں ہے 1400-1500 سال گزرنے کے بعد۔ وہ کیوں ہے اسی حالت میں؟ وہ تھی حضرت امام حسین کی قربانی۔ وہ اس وقت ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو آج جو اسلام کی شکل ہوتی شاید پتہ نہیں کس طرح ہوتی۔ ہم کس طرح ریسٹرکٹ ہیں اپنے دین کے ساتھ اور کھڑے ہیں، یعنی کہ جو بھی جتنا بھی میرے جیسا کوئی گناہ گار بھی ہو مسلمان، وہ بھی کوئی اہل بیت کی بات آئے، کوئی صحابہ کی بات آئے، پیغمبروں کی بات آئے، یا کہ کوئی بھی ایک کتاب کی بات آئے، ہماری پاک کتاب کی، قرآن کی، تب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اگر جو ہے نا حرمت دین کے لیے، حرمت رسول کے لیے، حرمت کتاب اللہ کے لیے، یا کہ جس طرح کے صحابہ کرام یا سب کے لیے ان کی حرمت پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہیں۔ یہ ہے اسلام کی شکل، اس قربانی کی وجہ سے میں جو سمجھتا ہوں۔ باقی
یہ جو آج ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے ہاں چل رہا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی ابھی بھی حسین اور یزید کا مقابلہ، لیکن ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، لیکن ایک سائڈ پہ ظلم، تشدد، سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری سائڈ کرنے والے جو ہیں وہ، اب پتہ تو ہے ہمیں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، لیکن ہم واضح طور پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں حقیقت کے ساتھ، یا جو کہ ایک مطلب اس پہ چل رہا ہے۔ یار ایک بندہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا ملک بتاؤ دنیا کا جس میں لا اینڈ آرڈر ہو، جوڈیشری فیصلے کر رہی ہو اور وہ غریب ہو، اور دوسرے طرف کوئی ایسا ملک ہو جس میں ناانصافی ہوتی ہو اور وہ غریب ہو، جس میں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، کوئی ہے ایسی جگہ وہ غریب ہو؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں پر نہیں ہوتا فیصلے قانون اور لا کے مطابق، وہاں پر کوئی امیر ملک ہو، تو جو بندہ وہ کہتا ہے، اب اس کو جیسا کہ میرا جیسا ایک پنجابی میں کہتے ہیں کھوتے سے کھوتا دماغ، اس میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک دن ویسے مجھے یہ خبروں اور اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے، میں خبریں سن رہا تھا، ایک ہمارے بڑے پیارے خوبصورت ہیں، ان کا تجزیہ مجھے بہت پسند ہے، حبیب اکرم صاحب، وہ بات کر رہے تھے کہ میں عمران خان سے ملنے گیا اور کچھ لوگ بھی ان سے ملنے آئے اور بیٹھے، وہ باتیں کر رہے تھے معیشت کی، اور اگر ہمیں نیکسٹ حکومت ملی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح پلاننگ وہ اچھائی کی بنا رہے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا کسی اور پارٹی کے ممبر یا کے لیڈر کے ساتھ سامنا آمنا ہوا، تو وہ پہلی بات ہی اس نے کہی، میں تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، میں تو نفرت کرتا ہوں اس عمران خان کے نام سے بھی۔ جب ہمارے یہ رویے ہوں گے، اب اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی میں کروں یا دوسرا کرے یا عمران خان کرے یا تیسرا کرے، تو چلو بات ٹھیک ہے، اس کے ہم اگنیسٹ بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اب بغیر دیکھے، بغیر کہ یہ ایک مطلب ہے کہ ایک نفرت، ایک اندر جو بغض، جو کہتے ہیں کہ یہ بغض بھر گیا ان کے اندر، تو وہ بغض پتہ نہیں کیوں ہے ہمارے اندر۔ تو آج کا دن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بڑا ہی خاص دن ہے، اور یہ جیسا کہ اسلام کی وہ انہوں نے کوئی قربانی، آج اسلام زندہ، ایک اس میں جملہ بھی ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یعنی کہ وہ قربانی آج جو اسلام ہے یہ اسی کے وجہ سے آج اسی حالت میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ رکھے، حق کے راستے پہ رکھے، یہی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور دوسرا اپنے ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں توفیق دے اچھے اور برے میں۔ تو یار باتیں تو بہت ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عمل اسی لیے ڈرتے ڈرتے نکلتی نہیں ہے کوئی منہ سے، کہ یار کوئی یہ نہ ہو جائے کہ تو خود کیوں نہیں کر رہا، یہ سب سے۔ لیکن میں الحمدللہ اپنی ذات ہے، جیسا کہ میں نے سب سے پہلے ویلاگ میں کہا نا کہ زندگی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، تو کیونکہ وہ آپ کو ورتھ نہیں کرتا کوئی بھی غلطی کرنا، ڈرائیونگ میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، رکھتا بھی ہوں، کبھی ایک بار غلطی شاید ہو جاتی ہو انجانے میں، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ کافی لمبا ہو گیا ویلاگ، تو انشاءاللہ پھر ہم سفر نامہ کبھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ میں کل پرسوں، ویسے کل جا رہا ہوں کسی ایک اور جگہ پہ،
خوبصورتی دیکھی تو ادھر بھی ویلاگ بناؤں گا ضرور. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ.